बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल जिस तरह होना चाहिए था हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हो गया। कोई उसमें वो बहरान नहीं पैदा हुआ जिसका बहुत सारे लोगों को यकीन था कि पैदा हो जाएगा, और ये सब किस तरह हुआ। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये सदर उल्वी की इमरान खान से मुलाकात की खबर जब पहले आई तो आम तजजिया जो किया गया, बल्कि बाद में भी लोग इस पर यही तबसरा करते रहे, वो ये था कि दरअसल ये इमरान खान की फेस सेविंग का एक तरीका है। इमरान खान इसके बाद ये कहेगा, मामला सब कुछ पहले से तय हो चुका है, लेकिन इमरान खान बाद में ये कहेगा और पीटीआई कहेगी कि देखो ये मंजूरी हमारी, ये तकर्री हमारी मंजूरी से हुई है, अगर हम मंजूर ना करते तो ये तकर्री ना होती। तो ये एक जाली किस्म की फेस सेविंग के लिए ये ड्रामा किया गया है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये थी कि इमरान खान ने आखिरी वक्त तक आरिफ उल्वी को रोकने की कोशिश की और ये कहा कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम आए तो तुमने समरी रोक लेनी है। और बुनियाद इस गेम की ये थी कि जब ये समरी रुक जाएगी तो ज़ाहिर है 10-15 दिन के लिए भी, अगर 4-5 दिन के लिए भी रोक लें तो 29 तारीख को बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले 2 दिन पहले आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे। चुनांचे गवर्नमेंट को फिर जो नई समरी भेजनी पड़ेगी उसमें आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होगा। ये तकर्री मैंने रुकवानी है। और नाज़रीन, आपने वो इमरान खान का बयान सुना होगा जो सब चैनल्स पर चला कि मैं और उल्वी यानी मैं और सदर इस समरी पर आइन के मुताबिक खेलेंगे। यानी खेलने का तस्वर उन्होंने वाजे किया कि खेलेंगे। मतलब ये था कि कोई ना कोई इसमें अपनी गेम डालेंगे, अपना गुल्लुच तलेंगे, कुछ ना कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये यकीनी अमर था। इनकी गेम का मकसद ही ये था कि ये समरी रुक जाए, चाहे 4 दिन के लिए रुके, ताकि आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाए और फिर जो नीचे से जो लोग हैं वो ऊपर आ जाए और आसिम मुनीर से मेरी जान छूट जाए। नाज़रीन, पहले तो इनको इस बात पर शिकस्त हुई ना कि इन्होंने कहा था कि ये चोरों और डाकुओं की हुकूमत को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। ये चीज इसमें इसको शिकस्त फाश हुई। फिर दूसरा ड्रामा सदर उल्वी के जरिए किया गया कि तकर्री के अमल में इमरान खान को भी मुशावरत में शरीक किया जाए, वो भी पिट गया। यानी इस पर जो भी रुकावटें वो डालते रहे। उसने ये भी कहा कि नवाज लंदन में बैठे हुए मफलूर नवाज शरीफ को ये हक नहीं है कि वो मुशावरत करे और कोई फैसला करे। लेकिन फिर आपने देखा कि वही फैसला हुआ जो कि नवाज शरीफ ने ऑर्डर किया था। नवाज शरीफ ने ये कहा था कि किसी का रिकॉर्ड चेक नहीं करना है। ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में शहबाज शरीफ को कहा गया था। और शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक डिले हुआ और जो गलती हुई जिसका इजाला भी बहरहाल हो गया, और तो उसकी कहानी अलग है। लेकिन उसमें नवाज शरीफ अपने स्टैंड पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि इसमें मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। उसके बाद वो आखिरी हिदायत देकर वो इटली वगैरह के दौरे पर निकल गए, जिससे ज़ाहिर पीटीआई मजीद मुश्किल हुई। तो बहरहाल जो सिलसिला आगे चला, और जब आगे चला तो उसकी भी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो मैं आखिर में बताऊंगा। उनका ताल्लुक बाजवा साहब से है। तो इमरान खान को फिर ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ देने लगी कि ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने फिर ये स्कीम बनाई और सदर उल्वी को उसमें शामिल किया। उसकी एक ऑडियो भी एजेंसियों ने रिकॉर्ड की। उस ऑडियो में इमरान खान ने पूरी तफसील बताई उल्वी को चंद फिक्रों में कि हमारा मंसूबा क्या है। ये नाम जब निकल जाएगा और फिर जो नया नाम आएगा तो उस पर हम ये कहेंगे कि हाँ ये आदमी हमारी मर्जी का है, ऐसे लगा दो। एक तो हमारी जीत हो जाएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपने ये करना है कि इस मामले को अदालत लेकर जाना। और ये मामला इससे पहले 15-20 दिन पहले भी सामने आया था कि इनकी स्कीम ये थी कि आसिम मुनीर साहब का अगर ये नाम ऐलान कर देते हैं तो, और वो तकरीर इसके बावजूद कर देते हैं, तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना था इस बुनियाद पर कि ये आदमी तो रिटायर हो चुका है, लिहाजा तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। यानी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा एक अपनी दानिश में इन्होंने एक मुसीबत और आजमाइश खड़ी करने का फैसला किया था। वो सारी चीज़ें फिर जिस तरह नाकाम हुई वो आपके सामने है। लेकिन
اصل میں عمران خان کو جو کل بڑا دھچکا اور صدمہ پہنچا، جس کے بعد وہ تقریباً شوق کی کیفیت میں آ گیا، اس کو علم ہی نہیں تھا۔ ایک تو خیر وہ مسئلہ ہے نا، باقی کابینہ نے متبادلات سوچ رکھے تھے، وہ آرمی ایکٹ کی دفعات میں ترمیم کے رولز کو بدل کر جو کیا تھا کہ اگر عارف الوی یہ سمری واپس کر دیتا ہے بالفرض، اس سے پہلے حالانکہ یقین دہانی لی جا چکی تھی عارف الوی سے کہ وہ سمری نہیں روکے گا، لیکن اگر وہ روکتا ہے تو پھر ہم سمری کے روکے جانے کی صورت میں ہم یہ جنرل عاصم منیر کو ترقی دے دیں گے 4 سٹار جنرل کے طور پر، یا ان کو اس شک کے تحت ان کو ریٹین کر لیں گے۔ وہ جو خبر آئی تھی بہت پہلے، جس پر ہر طرف سے یہ تبصرے ہو رہے تھے کہ یہ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے، تو میں نے اس وقت اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کو توسیع دینے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی اور صاحب کے لیے ہو رہی ہے۔ اشارہ واضح تھا لیکن میں نے نام نہیں لیا احتیاطاً، تو اب وہ پتہ چل گیا۔ تو اس مرتبہ تھوڑی سی تبدیلی پھر وہاں کی کابینہ نے کی کہ سمری بھیجنے سے پہلے ہی ان کو اس رولز کے تحت ریٹین کر لیا، تاکہ اگر سمری رک بھی جائے، عارف الوی سمری روک بھی لے، تو تب بھی یہ عاصم منیر صاحب نئی اپنے ترقی پا کر نئے منصب پر وہ از خود فائز ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جو عمران خان کی کہانی ہے صدر الوی کے ساتھ، اس کو یقین تھا کہ الوی میری بات نہیں ٹالے گا، تو وہ جو ٹیپ پکڑی گئی ہے اس میں اس نے الوی کو واضح ہدایات دی، اور جواب میں الوی نے جی ہاں جی سر جی ہاں جی سر کہا، یہ لیکن کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ کی بات پر عمل ہوگا، میں سمری روک لوں گا، یہ بات اس نے نہیں کی۔ تو عمران خان اس بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، لیکن وہ آخر تک اسی یقین پر رہا، اور جب اس نے پھر الوی کو بلایا ایک رات اس پہلے ہی اس نے الوی کو کہہ دیا تھا کہ تم نے سمری وصول کرنے کے بعد لاہور آنا ہے، زمان پارک، وہاں ہم طے کریں گے۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی وہ ان کی تفصیل بھی تمام متعلقہ مقامات تک پہنچ گئی۔ اس میں یہ تھا کہ الوی صاحب نے کہا کہ سر یہ نہ کریں، سمری کو منظور ہونے دیں، میں سمری کو روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، اس طرح کے معاملات ہیں اور میں پھنس جاؤں گا، بعد میں مجھے پرابلم فیس کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پرابلم آپ کے اوپر بھی آئے۔ تو یہ عمران خان بالکل ششدر رہ گیا الوی کی اس بیان پر، اور اس کو تو یہ ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ الوی اس طرح کی بات کرے گا۔ پھر وہ پرویز الہی بھی آ گیا، اس نے بھی کہا کہ جانے دیں اس کو، یہ سمری منظور ہونے دیں، عاصم منیر صاحب ٹھیک آدمی، ان میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ خرابی تو خیر ان میں کیا ہونی تھی، عمران خان کو 2 معاملات پر وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ نواز شریف کی تقرری ہے لہٰذا میں ایسے نہیں ہونی دے گا، اور دوسرے اس کو عاصم منیر صاحب سے یہ ایک پرانی عداوت تھی، وہی وہ مشہور بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ پنکی چورنی کے گھر رشوت اور کے ہیرے اور جواہرات اور ہار اور تحفے انگوٹھیاں وغیرہ آنے لگی اور وہ اربوں روپے کی کرپشن کے قصے عام ہوئے۔ تو عاصم منیر صاحب نے عمران خان کی بہبود کے لیے ان کو بتایا کہ تمہارے گھر میں یہ کرپشن کا میرل لگا ہوا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں اس نے بتائی، تو اس کو روکے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتی ہیں۔ عمران خان نے اس کو توہین سمجھا، پنکی چورنی کی توہین سمجھا، اپنی بھی توہین سمجھا، اور عمران خان نے باجوہ سے کہہ کر ان کی وہاں سے نوکری ختم کرا دی، یعنی ادارے سے نوکری نہیں بلکہ ISI کے یہ چیف کے طور پر جو ان کا منصب تھا وہ ان سے چھین لیا گیا اور ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اور اس بات پر عمران خان نے بڑے ڈنکے بجائے پارٹی کے اجلاسوں میں کہ دیکھا میں نے ایک اشارے پر ISI کے چیف بدل دیا، جبکہ ماضی میں یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی اور ہو ISI چیف کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے کتنی چٹکی بجاتے ہی ISI کا چیف جو ہے اس کو نوکری سے نکلوا دیا، جو بھی میرے رستے میں آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اور میں کسی دن باجوہ کو بھی میں نے چھٹی کرا دی نہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جو باجوہ تک پہنچی، جو ان دنوں بھی آپ نے سنا ہوگا پروگرامز میں مختلف میں کہ اس نے باجوہ کے خلاف کوئی بکواس کی تھی، تو جس کا پھر باجوہ صاحب نے برا منایا تھا، وہ اسی اجلاس اسی موقع پر یہ باجوہ کے خلاف اس نے بکواس کی تھی کہ یہ تو چیز ہی کیا ہے، ISI کا چیف جو ہے یہ تو چیز ہی کیا ہے، میں تو باجوہ کی بھی میں نے کسی دن چھٹی کرا دینی ہے۔ اس طرح کی بکواس بازی کرتا رہا۔ جب پرویز الہی نے بھی یہی بات کی جو عارف الوی نے کی، تو پھر عمران خان خاموش ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم کر دو دستخط۔ اور لیکن ان کے جانے کے بعد، الوی کے جانے کے بعد عمران خان کافی دیر پریشان رہا۔ پارٹی کے لیڈر
جو موجود ہوتے ہیں جوان پارک میں ہر وقت مختلف قسم کے، تو انہوں نے عمران خان کو یہی کہا کہ جناب ہم جو ہے اپنی فیس سیونگ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم پریس میں یہی کہیں گے کہ ہم میرٹ پر تقرری چاہتے تھے اور وہ میرٹ پر تقرری ہوگی، اور آپ اس سے پہلے بھی ایک بیان دے چکے ہیں، ہم اس بیان کو بھی کوٹ کریں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آئے مجھے کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اس بیان کو کوٹ کر کے اس طرح کی چیزوں کو کوٹ کر کے اور پھر ہم اس فضا کو جو اپنے خلاف جا رہی ہے اس کو نہیں جانے دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ تو ہماری فتح ہوئی ہے، کیونکہ ہم میرٹ پر تقرری چاہتے تھے اور آرمی چیف کوئی بھی ہو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ انہوں نے کہا۔ وہ تو سب کا ہوتا ہے، وہ سارے پاکستان کا ہوتا ہے، تو یہ ہم نیا بیانیہ بنا کر یہ ایشو جو ہے یہ اس کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ناصر ایشو کو پیدا ہو گیا، سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کی اس میں کتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور کس طرح سے عمران خان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس طرح اس کے پرانے کلپ شیئر کیے جا رہے ہیں جس میں وہ یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت یہ ان چور اور ڈاکوؤں کی حکومت کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کر سکیں، اور میں کسی بھی صورت مسلم لیگ کا آدمی نہیں آنے دوں گا۔ مسلم لیگ کا آدمی کوئی نہیں ہے ان 6 کے 6 میں، لیکن میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں مسلم لیگ کا آدمی نہیں آنے دوں گا، اور وہ ان کو جو اس وقت چیف بن گئے ہیں ان کو وہ مسلم لیگ کا ٹھپا لگانے پر مصر تھا کہ یہ مسلم لیگ کے آدمی ہے، نواز شریف کے آدمی ہے، اور نواز شریف نے ان سے وعدہ لیا ہے، سارا جھوٹ۔ لیکن اس کے عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا، تم نے آرمی چیف بنتے ہی عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی کرنی دیکھیے کہ بالکل اتفاق کی بات ہے جس میں ظاہر ہے کسی آرمی چیف کا، کسی ISI چیف کا، کسی اور ادارے کا ہاتھ نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ توشہ خانے کا جو اسکینڈل پہلے سے چل رہا ہے اس پر اب کارروائی قانونی باقاعدہ طریقے سے شروع ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس بہت جلد اپنے فیصلے تک پہنچ جائے گا، اور پھر بہرحال عمران خان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھا نیا آرمی چیف آیا اور اس نے مجھے نااہل قرار دے دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو پہلے ہی اندازہ ہو کہ یہ فیصلہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے، آگے پیچھے مہینے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، تو اس لیے اس نے پہلے سے آرمی چیف پر یہ ایک الزام دھر دیا تاکہ اس وقت میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھا میں نے کہا تھا یہ ہوا۔ اچھا ناظرین، وہ جو بات تھی باجوہ صاحب کی، وہ میں بتا دوں کہ یہ جو معاملہ اتنا آسانی سے اور سموتھلی ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، ورنہ شہباز شریف تھوڑے سے ڈاواں ڈول تھے، تھوڑے سے نہیں کافی ڈاواں ڈول تھے۔ وہ لندن بھی اسی لیے گئے تھے کہ باجوہ صاحب کو 1 سال کی توسیع دی جائے۔ باجوہ صاحب کا انٹرسٹ 6 مہینے کی توسیع میں تھا، اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ باجوہ صاحب نے خود اپنے منہ سے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے توسیع دو، بلکہ انہوں نے یا ان کے بہاف پر کچھ لوگ جن میں ان کے سمدھی صاحب بھی تھے، کچھ عزیز بھی تھے، کچھ پرویز الہی کے آدمی تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے، یہ جا کر نواز شریف سے ملے، اور یہ ملے اس لیے کہ شہباز شریف کو وہ پہلے ہی کنونس کر چکے تھے کہ یہ سارا بحران بڑھے گا، اس بحران کے حل کا طریقہ ایک ہی ہے کہ باجوہ کو توسیع دے دی جائے 6 مہینے کی یا سال کی، تو اس سے عمران خان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ اس سے عمران خان نے چھلانگیں لگانی تھی، اس نے یہ کہنا تھا کہ دیکھا میں نے ہی کہا تھا نا کہ باجوہ کو توسیع دو، میری بات مان لی گئی۔ تو شہباز شریف ان لوگوں کے ٹریپ میں آ گئے اور لندن جا کر انہوں نے نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 6 مہینے کی بات کی تھی، انہوں نے 1 سال کی بات کر دی، تو جس پر نواز شریف ناراض بھی ہوئے، اور 2-3 دن جا کر وہاں بھی نواز شریف صاحب کا بھی وقت ضائع ہوا، شہباز شریف صاحب کا بھی وقت ضائع ہوا۔ نواز شریف صاحب کہہ دیا کہ کسی کی نہیں سننی، جو میرٹ ہے نمبر 1 کا اس کو لگانا ہے، کسی کا کریڈٹ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کے آنے سے بحران آ جائے گا، کسی کے آنے سے بحران ٹل جائے گا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے میرٹ دیکھنا ہے۔ اور شہباز شریف نواز شریف کا یہ واضح ہدایت نامہ سننے کے بعد بھی ڈاما ڈول رہے اور معاملے کو دیر سے لٹکاتے رہے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ان سے کہہ دیا تھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے ستمبر کے آخر میں کہہ دیا تھا کہ تقرری کا اعلان تم اکتوبر میں کر دو، تمہارے پاس اختیار ہے، سمری آئے بغیر بھی تم کر سکتے ہو، وہ بات بھی نہیں مانی۔ اچھا، اس دوران 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو FBR کا جو ریکارڈ تھا، جو احمد الرالی صاحب کی ویب سائٹ نے یا ان کے نیوز بلیٹن نے وہ جو اسکینڈل لیک کیا اربوں روپے کے اثاثے ہونے کا، ان کی بیٹی کا، ان کی بہو کا، ان کی بیگم کا، ان کے دوسرے عزیزوں کا، تو وہ جب اسکینڈل وائرل ہو گیا، ہر آدمی کو اس کا پتہ چل گیا،
حتیٰ کہ وزیر خزانہ نے اس کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دے دیا، جس کے بعد یہ کہانی اخبارات میں بھی چھپ گئی، ادروائز شاید نہ چھپتی، لیکن جب وزیر خزانہ نے انکوائری کا آرڈر دیا تو پھر ظاہر ساتھ میں خبر بھی چھپ رہی تھی، خبر بھی چھپ گئی۔ اس اسکینڈل سے جنرل باجوہ کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی اور وہ ایکسٹینشن والا جو بیانیہ تھا وہ آدھے سے زیادہ دفن ہو گیا۔ ایکسٹینشن کی تمنا ان کے دل میں تھی، لیکن اس بار انہوں نے اپنے منہ سے اس لیے نہیں کہا کہ یہ خود بار بار 3 مرتبہ کم از کم باجوہ صاحب نے یہ اعلان کیا، اور 3 ہی مرتبہ ISPR کی طرف سے بھی یہ خبر آئی کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کوئی ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے، وہ اپنے وقت مقررہ پر مقررہ تاریخ پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سب کے بعد جب کہ بار بار اصرار سے یہ بات کی جاتی رہی تو اس کے بعد باجوہ صاحب کے منہ سے یہ بات نکلنا مشکل تھی، چنانچہ انہوں نے یہ وایا بٹھنڈا یہ گیم چلائی، شہباز شریف کو بھی کنونس کیا، کچھ لوگ نواز شریف کی طرف بھی بھیجے، بیل خیر منڈے نہیں چڑھ سکی، تو باجوہ صاحب کی کمزور پوزیشن کی وجہ سے یہ چیز اور کمزور ہو گئی۔ اوپر سے یہ ہوا کہ زرداری صاحب پہنچ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس، اور جو ٹیکہ نواز شریف نے لگایا تھا شہباز شریف کو کہ طاقت پکڑو، وہ تو کام نہیں کر سکا پورا، لیکن جو زرداری صاحب نے پھر جو ٹیکہ لگایا اس نے کام دکھا دیا۔ تو اب جب باجوہ صاحب نے دیکھا کہ میری توسیع تو نہیں ہو رہی، تو یہ اڑ گئے کہ عاصم منیر صاحب کا نام نکالو، بلکہ انہوں نے ایک میسج بھی سخت قسم کا دے دیا، اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تاثر بھی پھیلانے لگے کہ ماشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو زرداری صاحب نے شہباز شریف کو حوصلہ دیا، اور نواز شریف زرداری سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ماشاءاللہ لگتا ہے تو لگے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ تھا، ان کو پتا تھا حالات کی جو اسٹڈی انہوں نے کی اس کے پیش نظر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ماشاءاللہ نہیں لگ سکتا، یہ ایک محض بے اثر دھمکی ہے، لیکن شہباز شریف اس دھمکی کو سیریسلی لے رہے تھے۔ تو زرداری نے پھر جب تسلی دی اور ٹیکہ لگایا تو شہباز شریف بھی قائم ہوئے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں فیصلوں کی منظوری لی جائے گی، جس پر پھر باجوہ صاحب جو تھے وہ پسپا ہو گئے، ایک قدم نہیں کئی قدم پیچھے چلے گئے۔ کیونکہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کیبنٹ ڈیسیجن لے کر اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے تو پھر باجوہ صاحب کے پاس کیا چارہ بچتا ہے؟ ان کی تو پھر یعنی چہرہ بھی نہیں سلامت بچتا نا محاورتاً۔ پھر انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ وہ پسپا ہو جائے۔ چنانچہ آخری وقت میں باجوہ صاحب کی طرف سے اس خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ دیا گیا کہ میں نے 6 مہینے یا سال مزید توسیع لینی ہے۔ یہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوتی۔ تو اس کیبنٹ کے اجلاس کی خبر نے فیصلہ کل کردار ادا کیا، جس کے لیے تھوڑی بہت یا خاصی زیادہ گراؤنڈ FBR کی لیک ہونے والی سٹوری نے فراہم کر دی تھی۔ تو اس بنیاد پر یہ شہباز شریف کے لیے پھر فیصلہ کرنا آسان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ برق رفتاری سے معاملہ طے ہوا، خبر آ گئی، سمری فوج نے بھیج دی، 6 ناموں کی بھیج دی، سمری رات کو پہنچی وزیر دفاع کے دفتر میں یا ان کے گھر، اور اگلی دن صبح وہ پہنچ گئی وزیر اعظم ہاؤس، اور اگلی رات کو اعلانات بھی ہو گئے کہ کون آرمی چیف ہوگا، سب کچھ طے ہو گیا۔ اور حتمی طور پر جو بات طے ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ سمری کل کیبنٹ کے اجلاس کے بعد صدر کو بھیجی جائے گی، اور کیبنٹ کے اجلاس میں رولز میں وہ تبدیلیاں کی گئی جن کے بعد عارف الوی کا وجود غیر متعلق ہو گیا، اور وہ محض ایک رسمی دستخط سے زیادہ ان کا کوئی اختیار نہ رہا۔ چنانچہ عارف الوی صاحب کو بھی پتا تھا کہ اب میں یہ کروں گا تو انہوں نے کیبنٹ کی بنیاد پر یہ اعلان پھر بھی کر دینا ہے، تو بعد میں میری فوجی قیادت کے ساتھ ایک دشمنی پڑ جائے گی، میں نے ابھی 1 سال صدارت کے مزے لینے ہیں، تو میں تو محروم ہو جاؤں گا، بلکہ میری پینشن بھی جو مجھے ملے گی بھاری پینشن ہوتی ہے، مراعات ہوتی ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ اس طرح پھر یہ الوی بھی پسپا ہوا، اور الوی کے پسپا ہونے کے بعد عمران خان کی جو حالت زار ہے وہ پھر کم از کم میرے بس میں تو اس کی تفصیل بتانا نہیں ہے، آپ کسی PTI والے سے پوچھ لیجئے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اب کل یہ جائے گا پنڈی، وہاں جا کر کیا گل کھلائے گا، کیا تقریر کرے گا، واپسی کا کیا راستہ نکالے گا، اگلا لائے حمل کیا دے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تاش کا آخری پتا بھی
اس نے کھیل دیا ہے اور اب اس کی پٹاری پتوں سے خالی ہے. کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے, کوئی ترپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی ماسٹر کارڈ نہیں ہے, اب کوئی چال اس کے پاس نہیں ہے. اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ مایوس ہوئے ہیں, اس کے بعد سے تو لانگ مارچ جو بھی اس نے دھرنا کرنا, جلسہ کرنا پنڈی میں, اس کے امکانات بھی مدم ہو گئے ہیں. حاضری لوگوں کی پہلے ہی کم ہونی تھی, اب اور زیادہ ہونی ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے, ساری دنیا کو اندازہ ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ جس طرح اس نے بیانیے بدلے ہیں, اس کے بعد سے اس کی مقبولیت بہت کم ہوئی ہے. ناظرین, پی ٹی آئی کے عمران خان کے حامی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے کٹر سانچ اور نابینا قسم کے لوگ جن کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر عمران خان ان کو کہہ دے کہ یہ رات کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ دن کا وقت ہے اور یہ چاند نہیں ہے بلکہ سورج نکلا ہوا ہے, تو لوگوں نے کہنا ہے کہ ہاں, ان لوگوں نے کہنا ہے کہ ہاں خان ٹھیک کہتا ہے, یہ چاند نہیں ہے یہ سورج ہے, یہ سورج نہیں ہے یہ چاند ہے. جو بھی عمران خان الٹ بات کرے گا نا اس کو اوپر یہ ایمان لے آئیں گے. لیکن ناظرین, ایک طبقہ جو بعد میں پیدا ہوا جب اس کی حکومت ختم ہوئی, وہ طبقہ بعد میں پیدا ہوا جو عمران خان کا حامی ہو گیا, جنہیں یہ لگا کہ عمران واقعی امریکہ کی سازش کا شکار ہوا ہے اور اس نے امریکہ کو للکارا ہے. ان کو حقائق کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے عمران خان کی تقریروں سے اثر قبول کیا اور اعتبار کر لیا کہ عمران خان اب امریکہ کو چیلنج کرے گا اور پاکستان پر سے امریکی اثر و رسوخ یا امریکی غلامی کو خاتمہ کر دے گا. جب اس نے پے در پہ یہ بلنڈر کیے, 3 واقعات ہوئے نا, 3 مین واقعات. ایک یہ کہ امریکہ سے صلح صفائی, ایلچی بھیجے, لابنگ فرم بنائی, ان کو دعوت پر بلایا, خود اپنے بندے بھیجے امریکہ جا کر ملنے کے لیے, وہ خبریں بھی میڈیا میں چھپی. اس کے بعد پھر اس نے امریکہ کو سازش سے بری قرار دے دیا, پھر اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سازش سے بری قرار دے دیا. تو وہ طبقہ جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان کا حامی بنا تھا, وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا ہے. اور اب وہی طبقہ اس کے ساتھ ہے جو پہلے دن سے ہے. پہلے دن سے مراد ہے کہ پی ٹی آئی دھرنا جب ہوا تو اس کی مقبولیت بڑی, الیکشن, پھر حکومت, جو اس دوران اس کے حامی پرانے چلے آ رہے ہیں, سٹاش, نابینے, گونگے, بہرے, عقل کے اندھے, جن کو ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے زومبی کا نام دیا اور بڑا درست نام دیا. زومبی ایک زندہ لاش کو کہتے ہیں جو حرکت کرتی ہے لیکن اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اس کو زومبی کو انگریزی میں 2 نام ہے, ایک زومبی, ایک ہے برین ڈیڈ. برین ڈیڈ کا مطلب بھی یہ ہے کہ آدمی زندہ ہے, دماغ مردہ ہو چکا ہے, قبر سے نکلا ہے, دماغ مردہ ہے, لیکن کسی جادو منتر ٹونے کے زور میں. کہا جاتا ہے کہ کیریبین کے کسی جزیرے میں کچھ جادوگر تھا. روایت ہے, غلط ہے, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, لیکن بڑی مقبول اور پاپولر یہ سٹوری ہے کہ جمائکا کے پاس یا جمائکا کے پاس کسی جزیرے میں ایک انگریز سیاح گیا, تو وہاں اس نے دیکھا کہ کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جن کا گوشت گل سڑ گیا ہے اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور چہروں کی حالت بھی مسخ ہو چکی ہے اور آنکھیں بھی حرکت نہیں کر رہی. تو وہ ڈر گیا, لیکن وہ دور سے دیکھ کر آ کے وہ کھیتوں پر مسلسل کام کر رہا ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ وڈیرا ہے, زمیندار ہے جس کی زمینیں ہیں, اور یہ جادوگر ہے. اس نے جادو کے زور سے قبروں کے اندر سے مردوں کو نکالا, ان کو دوبارہ زندہ کیا یا ان کے اندر کوئی بھوت داخل کر دیا. وہ اس وجود کی وجہ سے, اس بھوت یا روح یا جو بھی کہہ لیں, اس کی وجہ سے ان کے اعضاء کام کرتے تھے اور یہ روٹی بھی نہیں کھاتے تھے, پانی بھی نہیں پیتے تھے, صرف کام کرتے تھے. 2 دن کے بعد ان کا جسم گل سڑ جاتا تھا تو ان کی جگہ یہ قبر سے اور مردے نکال لاتا تھا جو اس کی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. مطلب یہ تھا کہ کھانا کھلائے بغیر, پیسے دیے بغیر اس کو مفت کے مزدور مل گئے تھے قبرستان سے جادو کے زور پر. یہ جمائکا کیریبین میں جو جزیرہ ہے امریکی ساحل سے کچھ اس طرف وہاں یہ واقعہ پیش آیا روایات کے مطابق. تو وہاں سے زومبی کا لفظ نکلا اور پھر برین ڈیڈ کا لفظ نکلا. تو یہ پی ٹی آئی جو سانچ حامی ہیں, زومبیز ہیں, یہ برین ڈیڈ ہیں, جو بھی ہیں. لیکن یہ جو طبقہ تھا اپنے عمل سے انہوں نے تو یہ بھی ثابت, تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہ بھی کسی حد تک زومبی ہیں, یہ برین ڈیڈ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ان میں سوچنے کی صلاحیت تھی. ان کی عمران خان سے محبت غیر مشروط نہیں تھی, بلکہ اس بنیاد پر تھی کہ یہ اس جھانسے میں آ گئے تھے کہ امریکہ کے خلاف عمران خان کوئی بڑا جہاد کرنے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرد مجاہد اتارا ہے جو سپر پاور کو للکارے گا, جس طرح ضیاء الحق نے سپر پاور روس کو للکارا. حالانکہ ضیاء الحق نے نہیں للکارا تھا, امریکہ تھا وہ. تو وہ جو طبقہ ہے نا وہ اب پیچھے آ گیا ہے.
اس کو اپنی مقبولیت کا پتہ نہیں ہے، اور کل کا جلسہ جو ہے اس کی مقبولیت کا حال جو ہے وہ مزید بے نقاب کر دے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔